आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर कम होता जा रहा है। कोरोना के 2.57 लाख से ज़्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। रिकवरी की शरह 87.76% हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन की रफ्तार कम होने के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद के मुकाबले सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होने से रिकवरी की शरह बढ़कर 87.76% हो गई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 2,57,299 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जबकि सेहतमंद अफराद होने वाले मरीज़ों की तादाद 3,57,630 रही है। दरी असना गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,58,895 अफराद को कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन लगाई गई है। मुल्क में अब तक 19,33,72,819 अफराद को टीकाकारी की जा चुकी है। हफ्ते की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,57,299 नए मामलों की आमद के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 2,62,90,290 हो गई है। इस दौरान 3,57,630 मरीज़ सेहतमंद हो चुके हैं और अब तक 2,30,70,365 अफराद मुल्क में इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। इससे रिकवरी की शरह 87.76% तक पहुँच गई है। इस दौरान 1,04,525 फाल मामलात कम होकर 29,23,400 रह गए हैं। उसी दौरान 4,194 मरीज़ों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं। इस वबा के सबब लुक़्मे अजल हुए हैं और इस बीमारी से मरने वाले अफराद की तादाद 2,95,525 तक पहुँच चुकी है। कोरोना वबा के साथ ब्लैक फंगस की वबा सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस के वबा पर हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना के साथ नई वबा सिर्फ मोदी हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से हिंदुस्तान में फैल रही है। नाज़रीन, राहुल गांधी ने वबा के फैलाव को रोकने के लिए गुज़िश्ता साल लॉकडाउन शुरू करने से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ताली और थाली बजाने की अपील पर चुटकी लेते हुए कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी इस बार ब्लैक फंगस की वबा से निमटने के लिए दोबारा तालियां बजाने का ऐलान कर सकते हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिस्टम की बद इंतज़ामी की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का वबा तेज़ी से फैल रही है। यहाँ वैक्सीनेशन की क़िल्लत तो है ही, इस नए वबा की दवाओं की भी बहुत बड़ी क़िल्लत है। इससे निमटने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ताली थाली बजाने का ऐलान करते ही होंगे। जबकि अंदरून मुल्क में दवाखानों में मारा मारी चल रही है, दवाइयों की क़िल्लत है। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है सही हिकमत अमली के ज़रिए मुल्क में जो ब्लैक फंगस फैल रहा है उसको काबू में करने के लिए हुकूमत मशावरत के ज़रिए आवाम की खिदमत कर सकती है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मोदी को ब्लैक फंगस से निजात के हवाले से ख़त लिखा। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए कहर पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसके इलाज व मालजे के लिए मुनासिब इंतज़ामात करके मुतासरीन को फौरी राहत दी जाए। मोहतरमा सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए ख़त में कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों से ब्लैक फंगस को दोबारा
بلیک فنگس کو وبا اعلان کرنے کو کہا ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے اتنے وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق وبا کے علاج کے لیے درکار ادویات کے بازار میں بہت قلت ہے، اور ایسی صورتحال میں اس وبا کو بغیر کسی تیاری کے اعلان کر کے کیسے نپٹایا جا سکتا ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ ادویہ کی شدید قلت کے ساتھ ہی اس وبا کو آج تک آیوشمان بھارت جیسی صحت کی اسکیموں سے نہیں جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سمت میں فوری اقدامات کرے اور لوگوں کو راحت فراہم کرنی چاہیے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج نے مقرر کیا 31 مئی تک ایم پی کو کورونا سے آزاد کرانے کا نشانہ۔ ناظرین، بھوپال مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا کی صورتحال قابو میں آ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے متنبہ کیا کہ اس کے باوجود ذرا سی لاپرواہی سے ایک بار پھر حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ مسٹر چوہان نے اشارہ دیا کہ اگر اس طرح سے حالات قابو میں رہے تو 1 جون سے آہستہ آہستہ کورونا کرفیو میں ریلیف دی جا سکتی ہے، لیکن اس دوران مقامی حالات کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ مسٹر چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کورونا سے متعلق ایک اہم میٹنگ کے ذریعے ریاست کے عوامی نمائندوں اور عہدیداران سے خطاب کیا۔ مسٹر چوہان نے کورونا ٹیسٹنگ میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 31 مئی تک ریاست کے تمام 52 اضلاع کو کورونا سے آزاد کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اگرچہ کچھ معاملات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے اور کورونا کو اب تک کنٹرول کیا ہے، اسی طرح کام کر کے 31 مئی تک اضلاع کو کورونا سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر چوہان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس بہروپیے کے مانند ہے، یعنی اس کی نوعیت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس کے معاملات کم ہوتے ہوتے اچانک سے بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ، عوامی نمائندے اور عام شہری سماجی دوری پر عمل کریں، بہتر معیار کے ماسک لگائیں اور کورونا کے مناسب طرز عمل پر عمل کریں تو کورونا کو آسانی سے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ تباہ حال غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے تخمینہ شروع۔ عالمی بینک، یورپی یونین اور بعض عرب ممالک کے آگے آنے کی امید۔ فلسطین اور اسرائیل کے مابین 11 روز تک جاری رہنے والی جنگ اور جمعہ کی شب سے نافذ جنگ بندی کے بعد تباہ حال غزہ پٹی کے تعمیر نو پر اخراجات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی پر 11 روز تک جاری رہنے والی اسرائیلی بمباری اور فضائی کے حملوں کے نتیجے میں بھاری جانی اور مالی نقصان سامنے آیا ہے۔ ناظرین، سینکڑوں فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کے علاوہ غزہ پٹی میں درجنوں عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں اور پورا انفراسٹرکچر شدید طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے، جس سے عوامی زندگیوں پر شدید اثر پڑا ہے۔ مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں خطبے اور جمعے کے دوران ممبر تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا ایک شخص گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ پولیس نے مسجد الحرام میں نماز جمعے کے خطبے کے دوران ممبر تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے پولیس کے میڈیا ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زیر حراست شخص کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ ناظرین، بیان میں واقعے کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ حرمین شریفین کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے مطاف کے صحن میں خطبے کے دوران تیزی سے ممبر کی طرف پہنچنے کی کوشش کی، تاہم وہاں تعینات سیکورٹی اہلکاروں نے اسے فوراً ہی کوشش ناکام بنا دی اور اسے حراست میں لے لیا۔ عربیہ نیٹ کے مطابق اس دوران مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ جمعے کا خطبہ دیتے رہے اور انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ پڑوسی ملک پاکستان میں 30 سے 40 سال کی عمر کے افراد کو ویکسینیشن
آج سے شروع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان میں ویکسینیشن کے لیے حکومت نے مختلف شہروں میں سینٹرز قائم کیے ہیں۔ پاکستان میں 30 سے 40 سال کی عمر کے افراد کو ویکسین لگوانے کا آغاز آج ہفتے سے شروع ہو گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کہا ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر کے افراد رجسٹریشن کروا لیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے جمعے کو کہا تھا کہ سنیچر سے 30 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو ویکسینیشن کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ویکسین لگانے کا آغاز فروری میں ہوا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں کو ویکسین لگائی گئی۔ حکومت نے اساتذہ کو بھی ویکسین لگانے کا عمل 5 جون تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4007 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.43% ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی وبا سے 88 افراد لقمہ اجل ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مثبت مریضوں کی تعداد اس وقت 63,436 ہے اور اب تک 20,177 افراد اس وبا کے سبب لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ پاکستان چمن میں ایک جہتی فلسطینی ریلی کے بعد دھماکہ، 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک جہتی فلسطینی ریلی کے اختتام پر بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 14 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کا نشانہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے مرکزی نائب امیر مولانا عبدالقادر لونی تھے، جو اس حملے میں معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ عبدالقادر لونی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی حملے کے خلاف ریلی اور جلسے میں شرکت کے لیے چمن پہنچے تھے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے مرکزی نائب امیر مولانا عبدالقادر لونی نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حملے میں پارٹی کے 6 کارکن ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں بھی اکثریت پارٹی کے کارکنوں کی ہے۔ SHO چمن پولیس مقصود احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ افغان سرحد سے ملخا چمن کے علاقے ملغی بازار کے بوگرا چوک میں ہوا، جس میں 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ان میں سے ایک گاڑی مولانا عبدالقادر لونی کی تھی۔ SHO کے مطابق ریلی اور جلسہ ختم ہو گیا تھا، جس میں 500 کے لگ بھگ افراد شریک تھے۔ مولانا عبدالقادر لونی واپس جا رہے تھے۔ جلسے گاہ سے 50 فیٹ کی دوری پر ان کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ مقصود احمد نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ دھماکہ موٹر سائیکل پر نصب ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کیا گیا۔ SHO کے مطابق مرنے والوں میں پارٹی کارکن اور راہگیر شامل ہیں۔ JUI نظریاتی کے چمن جنرل سیکرٹری عبدالولی سالار نے بتایا کہ راستے میں کسی نے موٹر سائیکل ایسے کھڑی کر رکھی تھی جس سے گاڑی کا راستہ بند ہو رہا تھا۔ ایک کارکن نے جا کر موٹر سائیکل ہٹائی۔ جب مولانا عبدالقادر لونی کی گاڑی قریب پہنچی تو دھماکہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا عبدالقادر لونی معمولی زخمی ہیں، انہیں دواخانے سے مقامی پارٹی رہنما کے گھر منتقل کر دیا ہے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دواخانے میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام عملے کو طلب کر لیا گیا ہے۔ دواخانہ انتظامیہ کے مطابق 4 شدید زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ منتقل کر لیا گیا ہے۔ چمن کے اسی علاقے میں جولائی 2017 عیسوی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد خان مہمند بھی خودکشی حملے کا نشانہ بنے تھے۔ اس کے بعد اس سڑک کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع بلوچستان کے شہر چمن میں اس سے پہلے بھی سیاسی و مذہبی رہنماؤں کو اہم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ستمبر 2019 میں ایک بم دھماکے میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولوی محمد حنیف موٹر سائیکل بم حملے میں
ہلاک ہو گئے تھے۔ چمن کے سینئر صحافی نورالزماں نے بتایا کہ چمن پولیس کی جانب سے 2 روز قبل موٹر سائیکل بم دھماکے کے خدشے کے پیش نظر تمام دکانداروں کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ اپنی دکانوں کے باہر پارک کی گئی مشکوک موٹر سائیکلوں پر نظر رکھے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر خلاء عبداللہ صادق جاوید منگل کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے چمن میں ہمیشہ سیکورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے۔ دھماکے سے متعلق کوئی پیشگی تھریٹ جاری نہیں ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور صوبائی وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے بم حملے کی مذمت اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وبا کووڈ-19 کی کالی آندھی کے قہر کے سبب 31 مئی تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کی ضبط کی گئی گاڑیاں لاک ڈاؤن کے بعد ہی ملیں گی۔ ناظرین، ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ مہندر ریڈی نے واضح کیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ضبط کی گئی گاڑیاں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہی مالکوں کو ملیں گی۔ انہوں نے اپنے ماتحت عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر میں لاک ڈاؤن پر مزید سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے آج شہر کے مختلف مقامات پر لاک ڈاؤن کا نفاذ پر عمل آوری کا سختی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے کمشنر پولیس رچکنڈا مہیش بھگوت اور سائبر آباد کے کمشنر پولیس وی سی سجنار کے ساتھ مختلف مقامات پر لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی نے لاک ڈاؤن کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت دی۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں بھی بلیک فنگس کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے ایک شخص کی بلیک فنگس سے گاندھی دواخانے میں موت واقع ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے گاندھی دواخانے میں زیر علاج محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی بلیک فنگس کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ متوفی کی شناخت 46 سالہ وینکٹ ریڈی متوطن موضع لاکنا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حال ہی میں وہ کورونا وائرس سے روبے صحت ہوئے تھے، جس کے بعد امراض چشم کی شکایت پر مقامی دواخانہ لے جایا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے اس کی بلیک فنگس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی تھی۔ طبیعت بگڑ جانے پر اسے کل رات گاندھی دواخانے میں منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں۔ حیدرآباد ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ڈی جی پی اور تمام اضلاع کے کلکٹرز اور پولیس افسران کو ہدایت دی کہ لاک ڈاؤن سے متعلق رہنمائانہ خطوط پر پابندی پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائے، جیسا کہ حکومت نے ریاست میں ہونے والے بھاری ریونیو خسارے کی پرواہ کیے بغیر عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کو نافذ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اگلے ہفتے یا 10 دن میں دھان کی خریداری کے پروگرام میں تیزی لائیں، کیونکہ روہنی کارتی کے آمد کے ساتھ ہی ریاست میں شدید گرمی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ریاست تلنگانہ میں آؤٹ سورسنگ ملازمین کے مسائل حل کرنے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کیا وعدہ۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا کہ کابینی اجلاس میں آؤٹ سورسنگ ملازمین کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ طبی عملے پر زور دیا کہ وہ اسی جوش کے ساتھ کام کرے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ سپر اسپیڈرز جیسے آر ٹی سی ڈرائیورز، کنڈکٹرز، سیلز عملہ اور سبزی فروشوں کی فہرست تیار کریں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے ان کے لیے خصوصی ڈرائیو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پرنسپل سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ شری یس
ایم رضوی کو ہدایت دی کہ وہ شخصی طور پر یادادری، ناگر کرنول اور دیگر اضلاع کا دورہ کریں جہاں کووڈ-19 کے حالات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے اور وہاں کی صورت حال کا جائزہ لیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ نے دیگر ریاستوں کی سرحد سے متصل اضلاع کے ضلع کلکٹرز کو بھی ہدایت دی کہ وہ کورونا پر قابو پانے پر خصوصی توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس مشکل حالات میں دواخانوں میں کام کرنے والے طبی عملے کو ہر ایک رکن کو ان کی خدمات کے لیے مبارکباد پیش کی۔